इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जी, मुझे पता है टीवी पे जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको ताकीद करूंगा ये मास्क पहनने के लिए। आपको अगर मौका मिला है, जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस है इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूँगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूँगा ये मास्क पहने। अब जी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं आप सबको, और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे ओपिनियन मेकर्स, मैं सब आपको इस ओकेज़न के ऊपर खुशामदीद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, जब से मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्ज़े में लिया हुआ है। तालीम का निज़ाम इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां इंग्लिश मीडियम, कोई ये नहीं सोचता कि उर्दू मीडियम को कैसा तालीम मिल रही है। दीनी मदरसों में जिधर 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको कैसी तालीम मिल रही है, कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि मेरे अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिल रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी मुल्क में क्या हो। ये एटीट्यूड थी। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नज़र आते हैं, और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। और फिर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सरकारी अस्पताल हमारे जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, बेहतरीन इलाज होता था। मैं, मेरी बहनें सारे मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, सिर्फ गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो ये जो एक सिस्टम बन गया हमारा, जिसमें ये सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता, और उसी में ये हाउसिंग आ गई। हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को देखा कच्ची वादियाँ बनते हुए। ये लाहौर, इसका पानी, आम नलके का पानी, मीठा पानी सब पीते थे। इसमें साफ सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, पोल्यूशन नहीं होती थी लाहौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को हमने देखा फैलता गया, अनप्लान्ड सेटलमेंट, अमीरों के इलाके हो गए, डिफेंस, अच्छी लोकेशंस, बैरिया, डिफेंस। किसी ने नहीं सोचा कि
عام آدمی جو تنخواہ دار ہے، جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئیں، اس نے کیسے گھر بنانا تھا؟ تو وہ کیا کرتا؟ کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی۔ آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی آبادیاں ہیں۔ کچی آبادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم، نہ بجلی، نہ لیگل کوئی کنیکشنز۔ وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا، گیس کا، تب ان کو کنیکشن ملتا ہے، اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ کی گند کے اندر ہے، سارا اوپن سیوریج ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے، تو کدھر رہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کا واحد حل ماسک ہے۔ عدالتوں میں 50 سال چل رہے ہیں، وہ قبضہ گروپ آ گئے، ان کے ساتھ پورا ایک ٹروئکا بن گیا، ساتھ مل گیا جج، ساتھ مل گیا پولیس، ساتھ مل گیا قبضہ گروپ۔ اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے؟ کمزور لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ۔ تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسے ہیں، وہ تو بڑے بڑی ڈیفنس یا بیریا میں جا سکتے ہیں، لیکن عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، گورنمنٹ سرونٹس، مکینک، ویلڈر، کسان چھوٹے، ان کے لیے یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی، عام آدمی، اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا، آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا۔ جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا آبجیکٹو ہے اسلامی فلاحی ریاست۔ وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی؟ وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی۔ مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ سرکار مدینہ نے 2 کام کیے تھے، یہ یاد رکھیں، کبھی مدینہ میں آتے ساتھ ہی دودھ کی نہریں نہیں بہی تھیں، لیکن انہوں نے 2 چیزیں کر دی تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے۔ جو آج یہاں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں، 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح، یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں۔ اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو، باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو۔ سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالادستی۔ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی۔ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ ہمارے لیے ویلڈ ہے آج، تقریباً 1500 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی۔ اور دوسری چیز، انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی، انہوں نے ریاست نے ذمہ داری لے لی اپنے کمزور طبقے کی۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی، اور یہ ماڈل ہے جو دنیا میں قوم اس ماڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی۔ وہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ 2 چیزیں کی انہوں نے، اور بھی اور چیزیں تھیں، لیکن یہ 2 مین چیزیں کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا
کہ 625 میں صرف 313 جنگ بدر میں لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد 636 میں رومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ان کے سامنے یارموک میں، اور 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے قدسیہ میں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس ماڈل پہ چلو، کیونکہ وہ کامیابی کا ماڈل ہے، وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، دنیا کا عظیم سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کے اوپر۔ ہماری یہ آج جنگ ہے، یہ 2 چیزیں کرنی ہیں، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور کمزور کے لیے یہ ریاست نے ذمہ داری لینی ہے اوپر اٹھانے کے لیے۔ ہم نے یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، اس کا پہلے فیصلہ کیا، 2 سال ہمیں مشکل پڑی، کیونکہ یہ بن ہی نہیں سکتی جب تک بینکس قرضہ نہیں دیتے۔ وہ بینکس اس لیے قرضہ نہیں دیتے تھے کہ قانون نہیں پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں 10-15 سالوں سے۔ فورکلوجر لا، فورکلوجر لا کا مطلب یہ کہ جب تک بینک اگر قرضہ، وہ کیسے قرضہ دے گا اگر اسے یہی نہ یقین ہو کہ میرا پیسہ واپس آئے گا۔ اگر وہ مجھے پیسے قسطیں نہیں دیتا تو میں اگر کارروائی نہیں کر سکتا، بینک نہیں قرضے دیں گے۔ لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں 10% مارگیج فائنینسنگ ہے، قرضے دیتے ہیں گھروں کے لیے۔ یورپ کے اندر، امریکہ میں 80% سے اوپر ہے۔ پاکستان میں 0.2% لوگوں کو صرف قرضہ دیا جاتا ہے ہاؤسنگ میں، جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً 70% لوگوں کے لیے صرف 1% پیسہ اویلیبل ہے گھروں کے لیے، باقی سارے امیروں کے لیے۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فورکلوجر لا لڑنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ عدالت سے جیتا کیس۔ اس کے بعد اب بینکس کو لے کے آئے، اب بینکس کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں، بینکس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو قرضہ دینا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے، اس پہ کئی بینک بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے۔ بینک آف پنجاب کو میں خاص طور پہ پھر سے داد دیتا ہوں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو قرضہ دیا جائے، مزدوروں کو دیا جائے۔ اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہے 10,000 کی آپ دے رہے ہیں، مرلہ 10,000 کا دے رہے ہیں ہم، اور جبکہ اس کی ویلیو 3, 4, 5, 6 لاکھ جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا۔ تو سبسڈائز زمین، اس کے اوپر سبسڈائز قرضے، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ 3% پہ قرضہ دے رہی ہے، باقی جو اوپر بینک کو جو کاسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ پھر ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی دے رہی ہے۔ اس کا کیوں یہ کر رہی ہے؟ تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے تو اس کو جتنا وہ کرایہ دے رہا ہے آج، اتنا ہی کرایہ وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آ جائے۔ اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایولیوشن کی، کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا۔ اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو، اس کو اپنا گھر مل جائے گا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک انسان کی کہ جو اس کی اپنی جو بھی محنت مزدوری مر کھپ کے، لیکن جب گھر آتا ہے تو اپنا گھر ہے اس کا۔ اور پھر یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے۔ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کرایہ نہیں دے تو ہمیں باہر سڑکوں پہ چلے جائیں گے۔ اور اس سے پھر کچی آبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پولوشن ہیزرڈ ہے اب ہمارے لیے، کیونکہ ان ٹریٹڈ سیوریج جا رہی ہے گراؤنڈ واٹر کے اندر، پانی کنٹیمنیٹ کر رہا ہے نیچے۔ جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف، 70% سندھ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں آرسینک ہے، پولوٹڈ ہے۔ تو اگر کچی آبادیاں بنتی جائیں گی اور سیوریج ان ٹریٹڈ جائے گا، آخر تو اس کا نقصان ہوگا، ہمیں ہی ہوگا۔ اس لیے کچی آبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے
ہم نے جو ماڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا، ملیشیا میں، انشاءاللہ اس ماڈل کے ذریعے ہم سارا رینیو کریں گے، کچی وادیوں کو چینج کریں گے، کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر، جس طرح کراچی، آدھا کراچی کچی وادی ہیں، تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے ہیں کہ کچی وادیوں کو کنورٹ کریں، انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں، انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے ہیں، سورج، پانی، بجلی، سب کچھ دیں، ان کے پاس مالکانہ حقوق آئیں اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو جائے اور گورنمنٹ بھی پیسے بنائے۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہاؤسنگ شروع ہوتی ہے تو ہاؤسنگ سے 30 انڈسٹریز کنیکٹڈ ہے، تو جیسے ہی ہاؤسنگ آپ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو 30 اور انڈسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہے، ساری ملک کی اکانومی اٹھ جاتی ہے۔ ایک طریقہ ملک کی اکانومی کو اٹھانے کا ہے کہ ملک میں ہاؤسنگ شروع کر دیں، اور انشاءاللہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب اب اپنا روزگار ہم نے لوگوں کے لیے دینا ہے، ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھانی ہے، تو سب سے زیادہ ہمارا ایمفیسس اب یہ ہاؤسنگ کے اوپر ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا ہوا ہے، ان کی ساری رکاوٹیں دور کی ہیں جو ان کے پرابلمز تھے، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ سیمنٹ جتنا بک رہا ہے اب، اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، اور یہ چند مہینے میں اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے ساری اکانومی میں، اور خاص طور پہ جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا، وہ بھی انشاءاللہ اسی کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اوور کم کریں گے۔ میں FWA کو اور ان کو اس لیے میں آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا، ہمیں ریکارڈ ٹائم پہ وہ ہمیں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا کے دے رہے ہیں، تو ان کو بھی میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں جنرل حیدر آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ سارا یہ کوارڈینیشن سے یہ ساری لو کاسٹ ہاؤسنگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی، اور آج جو 9 اوکیزن کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر ساری جگہ اوپننگ ہو رہی ہے، ادھر ہر جگہ کے اوپر یہی پیری اربن ہاؤسنگ کا آج لانچ ہے، تو وہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم بڑے بڑے وہ علاقے کور کر رہے ہیں جدھر کبھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں۔ آخر میں پھر اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت بخشی، ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا، اور کسی نے، کوئی اور پولیٹیکل لیڈر اس ملک میں نہیں آیا جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان علاقوں پہ جو اگر ہم علاقے تھوڑے سے بھی ڈیولپ کر لیں تو صرف ٹورزم سے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ٹورزم صرف ایک ایسا ایریا ہے جس سے ہم سارا اپنا جتنی اس وقت ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف ٹورزم سے یہ ملک پیسہ کما سکتا ہے۔ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ بدقسمتی سے جو یہاں کے لیڈرشپ تھی، ان کے ہالیڈیز بھی باہر ہوتے تھے، ان کے لنڈن میں بڑے بڑے گھر ہیں، ان کو دبئی میں پیلسز ہیں، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک میں اللہ نے کیا کیا دیا۔ پھر جو ایگریکلچر ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے تو اکانومی کو سٹیبلائز کر رہے تھے، اب پورا توجہ ایگریکلچر پہ ہے۔ یہ میں اب خود لیڈ کر رہا ہوں، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کی اتنی بڑی ریولوشن آئے گی۔ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ایگریکلچر کے اوپر، 50 سال سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر نہیں سوچا۔ ہم نے صرف 2 سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی پیمنٹ دلوائی۔ کبھی گنے میں جو بیچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی پیمنٹ ہی نہیں ملتی تھی گنے کی، صرف ہم نے 2 سال ان کو پیمنٹ دلوائی ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ ریکارڈ ہے جو اب آ رہی ہے، ابھی تک ساری اسیسمنٹ ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ہماری چاول کی ییلڈ ریکارڈ پہ ہے، ہمارا مکئی کی ییلڈ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ حالانکہ پھر سے میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نے نئے ٹیکنیکس نہیں لے کے آئے، ہم نے صرف کسانوں کے پاس پیسہ گیا کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے اپنی پیداوار کی۔ 11 ارب روپیہ صرف اس سال کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے۔
کیونکہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کو گندوں میں بھی قیمت دی ہے اور چاول پہ ملی ہے، ان کو مکئی میں ملی ہے، گنے میں ملی ہے۔ جب انشاءاللہ آپ نئی ٹیکنیکس لے کے آئیں گے تو ایگریکلچر سے انشاءاللہ پاکستان کو اٹھا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہمارا جو آگے پلان ہے وہ انڈسٹریز جن کو نگلیکٹ کیا، آئی ٹی، اس بار یہ آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اب، کیونکہ ہم نے انڈسٹری کو اس وقت ان کی مدد کی ہے پوری طرح، ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو 11 سال کے بعد سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے پاکستان میں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم محنت کر رہے تھے، جو گراؤنڈ ورک کر رہے تھے، اب اس کی آپ کے سامنے اس کا پھل آپ کو نظر آئے گا نکلتا ہوا۔ میں پھر سے پنجاب آپ کو اس کے لیے بڑی مبارک دیتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو میں پھر بھولنا چاہوں، جو آپ نے کسان کارڈ نکالا ہے، یہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے انقلاب آپ لے کے آئیں گے ایگریکلچر میں۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ ماسک کی پابندی ہے اور SOPs کو فالو کرنا ہے، ورنہ صورتحال بھارت کی جو کریٹ ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ عام آدمیوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور رہائش بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا مقصد ہی غریب افراد کی مدد کرنا ہے۔ وہ افراد جن کی آمدنی بہت کم ہے وہ اس منصوبے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بنانے کا جو ایک خواب ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اس منصوبے کے تحت ان افراد کی مدد ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنا گھر بنانا ہے، اور آج اس منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے وہ رائے ون میں موجود ہیں۔